अस्सलाम वालेकुम। गज़ा अमन माहदे के तजिए के साथ वहीद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त दुनिया की जो सियासी सूरत हाल है और जो आलमी सतह पर एक सिनारियो बन रहा है उसमें बहुत सी खबरें ऐसी हैं कि जो परेशान कुन हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो इत्मीनान और खुशी का बायस हैं लोगों के लिए। तो उनमें गज़ा का अमन माहदा जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के नतीजे में अ, तय पाया है और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। इस माहदे के बाद इस्लामी दुनिया में ख़ास तौर पर और यूरोप में और फिर ख़ुद मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन के अंदर ख़ास तौर पर गज़ा के अंदर लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इस माहदे के नतीजे में 2 साल की एक तवील जंग जो है उसका ख़ात्मा हुआ है। और वो जंग जिसके अंदर अ, फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया जाता रहा, उनकी नस्ल कुशी की जाती रही, और बहुत मज़ालिम की दास्तानें रकम हुई इस 2 साला जंग के अंदर। तो ज़ाहिर है उससे इस निजात मिली लोगों को, तो उस पर जश्न मनाया जा रहा है और वजह तौर पर मनाया जा रहा है, खुशी की बात है। अमन से ज़्यादा खुशी की बात मेरा ख़्याल है कोई नहीं हो सकती। और लेकिन इसके मुआहदे के हवाले से जो रद्द-ए-अमल, एक तो इस वक़्त जो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक तो ये रद्द-ए-अमल है और कुछ इसके पहलू ऐसे भी हैं कि जो अभी तक काबिल गौर हैं और उन पहलुओं को समझना भी ज़रूरी है। मैं आज ये जो गज़ा का पीस अकॉर्ड हुआ है, अमन मुआहदा हुआ है, इस पर बात करूँगा, लेकिन कुछ तारीख़ी हवालों के साथ। और इससे पहले जो मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पर मसला फ़लस्तीन के हवाले से जितने मुआहदे हुए हैं अब तक, उन सब के दरमियान और जितने इवेंट्स अब तक हो चुके हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उन सब के दरमियान जो कुछ ममासलतें, कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, उन सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करूँगा, जो बहुत दिलचस्प भी हैं और वो सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि ये सिमिलैरिटीज़ और ये मुमासलतें जो हैं, क्या ये महज़ इत्तेफ़ाक हैं या इनके पीछे कोई मंतक भी है या कोई इनके पीछे कोई ऐसी स्कीम है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अमन मुआहदा जो है, इसकी मुमासलत किन-किन मुआहदों के साथ बनती है, उसके लिए हम थोड़ा-सा पीछे जाएँगे। और जिस वक़्त पहली आलमी जंग हो रही थी, तो उस जंग के दौरान 1916 में एक माहदा हुआ था, स्काई-पिको एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है। और इस माहदे में, ये माहदा बरतानिया और फ्रांस के दरमियान हुआ था, और इस माहदे के मुताबिक उन्होंने सुल्तानत उस्मानिया जो उस जंग के अंदर जर्मनी के साथ उस इत्तेहाद में शामिल थी, तो उस सुल्तानत, क्योंकि वो जो जर्मनी का ब्लॉक था वो शिकस्त खा रहा था, तो इस माहदे की रूह से सुल्तानत उस्मानिया को तक़सीम करने का एक जो है आपस में तय किया गया कि इसकी किस तरह से तक़सीम की जाएगी। वो एक, जिसको आम ज़ुबान में आप बंदर बाँट कह सकते हैं। उस बंदर बाँट का जो माहदा हुआ उसको 1916 में। फिर उसके बाद ये जंग जो है 1918 में ख़त्म हो गई, लेकिन उसका जो बाकायदा जो जंगबंदी का माहदा हुआ था, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस कहते हैं, वो 1919 में हुआ था। और उस माहदे को अगर आप देखें, तो उसके जो नुकात थे, उनमें ये था कि चूँकि जर्मनी शिकस्त खा चुका था, तो उस माहदे की रूह से या उस माहदे के अंदर जर्मनी को मजबूर किया गया कि वो इस सारी जंग की ज़िम्मेदारी कबूल करे और जितने नुकसानात हुए हैं उस जंग में शरीक ममालिक के, उन नुकसानात का इज़ाला करे। जर्मनी अपने आप को गैर मुसल्लह करे, और इसके अलावा जर्मनी के जो मुख्तलिफ़ इलाके थे, उन इलाकों को भी इन फ़ातेह ममालिक जो थे उस जंग में, उन्होंने उन इलाकों पर भी कब्ज़े कर लिए। तो बहरहाल ये जो माहदा था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ये अगर आप, मैंने इसके जो चीदा-चीदा नुकात हैं आपके सामने रखें, तो जिस वक़्त ओस्लो माहदा हुआ था 1993 में और उसका दूसरा फ़ेज़ जो है 1995 में, तो ओस्लो माहदा जो है उस
پر دستخط کیے تھے یاسر عرفات نے اور اسرائیلی وزیراعظم تھے اس وقت یٹزک رابن. انہوں نے صدر کلنٹن کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کے اندر اس معاہدے پر دستخط کیے تھے اور یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا. اس وقت بھی ایک بہت اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا کیونکہ یہ وہ معاہدہ تھا جس کے مطابق جس کی روح سے یعنی اسرائیل نے پی ایل او کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم تسلیم کیا اور اس کے جواب میں پی ایل او نے اسرائیل کو ریاست کی حیثیت سے تسلیم کر لیا. یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پہلی مثال نہیں تھی. اس سے پہلے 1988 میں جب امریکہ نے فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے ڈائلاگ کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہا اور اس کے لیے انہوں نے پی ایل او کو کنونس کیا کہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. پی ایل او کنونس ہو گئی یاسر عرفات کی سربراہی میں. تو پھر اس وقت یہ ہوا کہ امریکہ نے پی ایل او کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم تسلیم کیا اور پی ایل او نے جوابی طور پر امریکہ کی ان کوششوں کا جو فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے امریکہ جو کوششیں کرنا چاہتا تھا ان کوششوں کو تسلیم بھی کیا اور ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے لیے راہ ہموار کرنے میں بھی مدد دی. تو اس کے بعد پھر دوبارہ جب اوسلو معاہدہ ہوا تو اوسلو معاہدے کے اندر پی ایل او نے اسرائیل کو تسلیم کیا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو فلسطین کی جو تاریخ ہے اس میں 3 بڑی جنگیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک 1948 کی جنگ جب اسرائیل کا ریاست جو ہے وہ قائم کی گئی اور فلسطین کے اندر بالفور معاہدے کے مطابق, اور اس وقت جو اس علاقے میں جو خانہ جنگی ہوئی اور جنگ ہوئی اس میں بہت سارے فلسطینیوں کو فلسطین چھوڑنا پڑا. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہوا کہ 1967 میں ایک جنگ ہوئی 6 ڈے وار جس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر 1973 میں جنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد 80s میں ایک انتفاضہ کی تحریک جو ہے چلائی گئی اسرائیلی مظالم کے خلاف, اسرائیل کے قبضے کے خلاف. اور اس کے بعد ایک 2000 کے بعد ایک انتفاضہ کی یعنی ریزسٹنس کی موومنٹ جو ہے وہ فلسطین کی طرف سے اسرائیل کے خلاف چلائی گئی. لیکن یہ ساری کوششیں جو ہیں یہ فلسطین کی آزادی کے لیے جو کی جاتی رہیں یہ ناکام رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جو پوزیشن تھی وہ مضبوط ہوتی رہی. یہ ایک تسلسل تھا. اب اوسلو معاہدہ جب ہوا تو اوسلو معاہدے پر جہاں پر لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا یا خوشی کا اظہار کیا, وہیں پر کچھ قوتیں ایسی تھیں یا کچھ افراد یا لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس معاہدے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور اس کے جو مضمرات تھے ان سے اختلاف رائے بھی کیا. اس وقت یاسر عرفات کی وفات کے بعد یعنی 2004 کے بعد یہ ہوا کہ جو ایک یاسر عرفات کے زمانے تک جو فلسطین کی آزادی کی تحریک تھی وہ زیادہ تر اس کے لیے جو سیاسی بنیادوں پر یا سیاسی انداز میں کوششیں کی جاتی رہیں. کوئی اس طرح کا باوجود انتفاضہ کے باوجود ان جنگوں کے یعنی کوئی پی ایل او کوئی انتہا پسند تنظیم نہیں تھی یا کوئی جہادی تنظیم نہیں تھی کہ جس کو اور یہ کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے اس کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم تسلیم بھی کر لیا تھا. لیکن جب حماس داخل ہوئی اس میدان میں تو 2006 میں جب الیکشن ہوا تھا فلسطین میں تو اس الیکشن میں حماس جو تھی وہ جیت گئی اور اسماعیل ہانیہ اس کے وزیر اعظم بن گئے فلسطینی اتھارٹی کے. اور یہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے یہ پیلسٹائنین اتھارٹی یہ اوسلو معاہدے کے مطابق بنی تھی اور یہ مغربی کنارے اور غزہ پر مشتمل تھی. لیکن اس وقت جو اس کی جو پالیٹکس تھی فلسطین کی آزادی کی تحریک کی اس کا جو سینٹر آف گریویٹی تھا وہ پی ایل او سے وہ حماس کی طرف شفٹ ہو چکا تھا اور حماس اور پی ایل او کے درمیان جو اختلافات تھے وہ اور زیادہ شارپ ہو چکے تھے. تو ایک تو حماس وہ تنظیم تھی یا اس کے بعد پھر حزب اللہ تھی لبنان کے اندر. ان تنظیموں نے بھی اس معاہدے کو دل سے تسلیم نہیں کیا کیونکہ اس معاہدے میں ظاہر ہے فلسطین کی آزادی کی بات نہیں تھی, ایسی کوئی پروویژن نہیں تھی جس کے مطابق فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا جاتا یا ایک آزاد فلسطینی ریاست جو ہے وہ قائم کی جا سکتی. لیکن یہ صرف یہ جہادی تنظیم حماس اور حزب اللہ اور دیگر تنظیمیں نہیں تھیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا, بلکہ میں یہاں پر حوالہ دوں گا ایک بہت بڑے ادیب تھے
فلسطینی امریکن فلسطینی نژاد امریکن ایک ادب کے پروفیسر کولمبیا یونیورسٹی کے اندر، بہت بڑے دانشور اور جنہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے بہت کام کیا، کتابیں لکھیں اور بلکہ عملی جدوجہد میں بھی حصہ لیا، وہ ہیں ایڈورڈ سعید۔ ایڈورڈ سعید جو تھے، انہوں نے اس اوسلو معاہدے کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے اپنی جو کرٹیسزم تھا وہ بھی مختلف پلیٹ فارمز پر اس کا اظہار کیا، اور انہوں نے جب اس اوسلو معاہدے کو کرٹیسائز کیا تو انہوں نے اس کو معاہدہ ورسیلیز یعنی ٹریٹی آف ورسیلیز جو تھا وہ قرار دیا، کہ جس طرح ٹریٹی آف ورسیلیز میں جرمنی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا عالمی جنگ کا، اور اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ جنگ کی ذمہ داری قبول کرے اور خود کو غیر مسلح کرے اور وغیرہ وغیرہ، جو میں نے آپ کو نکات بتائے۔ تو بالکل اسی طرح اوسلو معاہدے کے اندر بھی ایڈورڈ سعید کے مطابق فلسطین کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو ٹریٹی آف ورسیلیز میں جرمنی کے ساتھ کیا گیا تھا، کیونکہ اس اوسلو معاہدے کے اندر آزاد فلسطینی ریاست کی کوئی ایسی اس کا اشارہ تک نہیں تھا کہ فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست جو ہے وہ بنا کر دی جائے، آزاد اور خود مختار ریاست۔ ایڈورڈ سعید کی ایک کتاب ہے اورینٹلزم، بہت زیادہ کام کیا، اور ایڈورڈ سعید کا زیادہ کام جو ہے وہ تخلیقی کام یا تحقیقی کام جو ہے ان کا وہ پوسٹ کولونیل لٹریچر کے اندر ہے۔ تو پوسٹ کولونیل لٹریچر میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے دی ادر، تو انہوں نے ایک تو اورینٹلزم کے اندر انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ کا جو ایک ڈائکاٹمی ہے یا ایک جو فرق ہے یا ایک پولرائزیشن جو قائم کی گئی اس پر بات کی، اور ویسٹ نے ایسٹ کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا اس پر انہوں نے بڑا بہت وضاحت کے ساتھ بات کی، اور پھر وہی اسی کنسیپٹ کو لے کر وہ جب مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں یا فلسطین کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ یعنی چونکہ فلسطین کی جو ریاست تھی اس کے اندر اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی، یعنی فلسطینیوں کو ایلیمینیٹ کر کے وہاں پر بالفور معاہدے کے مطابق اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی تھی، اس لیے اسی اس کی حقیقت کی روشنی میں انہوں نے ایڈورڈ سعید نے وہاں پر فلسطینیوں کے لیے ادر کا جو اصطلاح ہے وہ استعمال کیا، یعنی اسرائیلیوں کے مطابق فلسطینی جو ہیں وہ ادر ہو گئے۔ یہ ادر کی اصطلاح جو ہے یہ نوآبادیاتی ادب کی ایک بڑی مقبول اصطلاح ہے، اور یہ پہلی دفعہ یہ گیاتری سپیوک نے استعمال کی تھی۔ گیاتری سپیوک نے اس کو ایک ورب کے طور پر استعمال کیا، یعنی ادرنگ۔ ادرنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے کسی ایک سوسائٹی کے اندر ایک سوسائٹی کے ایک حصے کو، لوگوں کے ایک گروہ کو یا ایک کسی ایتھنک گروپ کو یا کسی ریلیجس گروپ کو یا کسی بھی حوالے سے چند لوگوں کو اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں یا اسی نیشن کا حصہ ہوتے ہیں یا اسی علاقے کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو مین سٹریم سے جدا کر کے، ان کو مارجنلائز کر کے، ان کو ایک جس طرح ان کے سٹیٹس کو ڈاؤن کر کے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے اور ان کو ادر کہا جاتا ہے۔ تو فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے لیے ادر بنا دیے گئے۔ اور یہ اگر آپ سیمول ہنٹنگٹن کی کتاب ہے کلیش آف سویلائزیشن، اس کو آپ اگر مطالعہ کریں اس کا، تو اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہاں پر جا بجا آپ کو یہ دو لفظ نظر آئیں گے، ایک اس انگریزی کے الفاظ ہیں اس اور دیم، یعنی ہم اور وہ۔ تو ہم جو ہے وہ فرسٹ ورڈ ہے، ہم جو ہیں وہ کالونائزر ہیں، اور دیم جو ہیں وہ تھرڈ ورڈ ہے یا وہ کالونائزڈ لوگ ہیں، جو کالونیل جو ایک سامراجی نظام تھا اس میں جن لوگوں کو کالونی بنایا گیا تو ان کو دیم کہا گیا۔ تو یہی جو ایک اصطلاحات ہیں ان کا اطلاق بھی ایڈورڈ سعید نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں فلسطینیوں کے لیے کیا کہ اسرائیل کے نظر میں فلسطینی جو ہیں وہ دی ادر بنا دیے گئے، اس کو سب آلٹرن بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ ایڈورڈ سعید کے مطابق اوسلو معاہدے کے اندر یا اس کے علاوہ جو کوششیں کی گئیں ان میں کوئی ایسی سنجیدہ کوشش نہیں تھی جس میں کہ فلسطینیوں کی ایک آزاد ریاست جو ہے وہ اس کے قیام کے لیے کوئی بات کی جائے یا کوئی راہ ہموار کی جائے۔ بہرحال یہ تھا، اور ساتھ ہی میں ٹائم بی کا حوالہ دوں گا۔ ٹائم بی بہت بڑا مورخ گزرا ہے، تو ٹائم بی نے بھی وہ جو
बाल्फोर माहदे के बाद जो 30 साल का अरसा है, उस अरसे में बरतानिया के जो इक़्तिदार था वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर, उस दौरान बरतानिया की कोशिशों से जो इमिग्रेशन का एक अमल जो है शुरू हुआ, जिसमें दुनिया भर से यहूदियों को फ़लस्तीन में लाकर आबाद करने की कोशिशें और उनको सेटल करने की कोशिशें की गई। उस पर टाइम बी ने बहुत बड़ा एक क्रिटिसाइज़ किया उसको, और उसने इसे एक बहुत बड़ी ज़्यादती करार दिया, एक नाइंसाफ़ी करार दिया। और टाइम बी के मुताबिक ये एक कोई मुकामी अलमिया नहीं था, बल्कि ये एक इंटरनेशनल सतह का अलमिया था, जो पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। उसकी वजह ये थी कि उन 30 सालों में, यानी 1917 के बाद, बाल्फोर माहदे के बाद 1948 तक, इन 30 सालों में जिस तरीके से यहूदियों को लाकर आबाद किया गया, वहाँ पर सेटलमेंट की गई, उसमें कहा जाता है कि यहूदी जो हैं वो फ़लस्तीनियों से ज़मीनें ख़रीदते रहे, और वहाँ पर उन्होंने बहुत इतनी ज़मीन ख़रीद ली कि बाद में उनको वहाँ पर स्टेट बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, इसराइल की स्टेट बनाने में। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात इतनी नहीं है, यहाँ तक नहीं है। ज़मीनें ख़रीदी भी गईं, लेकिन ज़मीनें हथियाई भी गईं, और ज़मीनें जो हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से उन पर कब्ज़े भी किए गए, और फ़लस्तीनियों को डरा धमका कर कुछ ऐसे ग्रुप्स थे ज़ायनिस्ट के, उन्होंने जबर के ज़रिए भी वहाँ पर ज़मीनें हासिल की, और साथ-साथ उनकी जो आबादकारी होती रही, उससे जो फ़लस्तीनियों के मुकाबले में यहूदियों की तादाद इस कदर बढ़ गई कि इसराइल की रियासत कायम करने के लिए फिर कोई रुकावट बाकी नहीं रही। तो ये वो था। अब इसमें आप देखें तो एक जो मैंने जिस सिमिलैरिटी का ज़िक्र किया था, वो ये थी कि जो इसराइल की जंग थी, जो गज़ा पर मुसल्लत की गई 2023 में, वो जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, 7 अक्टूबर 2023 को। और ये जो गज़ा का अमन मुआहिदा है, ये 8 अक्टूबर 2025 को ये मुआहिदा हुआ इसराइल और गज़ा के दरमियान। वो कि इसमें बहुत सारे और ममालिक भी शरीक थे, और ये ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के जो 20 निकात थे, उन निकात को बुनियाद बनाया गया, और उसके मुताबिक ये मुआहिदा हुआ। तो ये एक सिमिलैरिटी जो है, एक ममासलत आपको नज़र आएगी कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, और 8 अक्टूबर 2025 में जो है वो अमन मुआहिदा जो है वो उस पर दस्तखत हो गए। बहरहाल ये कहानी जो है ये कुछ यूँ है कि जिस वक़्त पीएलओ थी फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा तंज़ीम, तो उस ज़माने में यानी अर्ली 70s के दौर से जो पीएलओ के और इसराइलियों के जो राब्ते थे, वो उनका आगाज़ हो चुका था। और उसमें एक अबू अय्याज़ रहनुमा थे पीएलओ के, उन्होंने रोमानिया में कुछ इसराइल के लोगों से या यहूदियों से मुलाकात की, राब्ते कायम किए। पीएलओ के एक और लीडर थे इस्लाम सरतावी। इस्लाम सरतावी ने भी ऑस्ट्रिया में कुछ ज़ायनिस्ट जो थे उनके साथ राब्ते किए, और यही राब्तों का सिलसिला जारी रहा, और उसी के नतीजे में ये सिलसिला आगे बढ़ते-बढ़ते ओस्लो माहदे तक पहुँच गया। लेकिन ओस्लो माहदा जो है, जो उसमें यित्ज़हक राबिन जो थे, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने ये माहदा किया था, दस्तखत किए थे, लेकिन बाद में उनको कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद अय्यूब बारक वज़ीर-ए-आज़म बने। लेकिन अय्यूब बारक जब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने पहली स्पीच की थी। उस स्पीच में उन्होंने बड़े एक वाज़ेह अल्फाज में कुछ बातें की थीं, और वो लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ कि नो रिटर्न टू द बॉर्डर्स ऑफ 1967। 67 की जंग से पहले जो बॉर्डर थे, उन पर वापसी मुमकिन नहीं है। नो रिटर्न टू द नो रिटर्न ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़, कि फ़लस्तीनी जो महाजरीन हैं, उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और इसके अलावा नो रिटर्न, नो बैकिंग ऑन द स्टेटस ऑफ जेरूशलम। यरूशलेम का जो स्टेटस है, उस पर भी कोई किसी किस्म की वापसी नहीं होगी, या उसका कोई इम्कान नहीं है। तो ये कुछ ऐसी बातें की, और जिससे उस ओस्लो माहदे की जो स्पिरिट थी, वो मुतासिर हुई। इसके बाद एरिल शरोन जब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो एरिल शरोन ने भी उस ओस्लो माहदे की जितनी भी प्रोविजंस थी, और जितनी शिकें थीं, और जितने उसके निकात थे, उनकी वायलेशन में उन्होंने यहूदियों की सेटलमेंट जो है, उसके सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया। ये सिलसिला चलता रहा, और एक वक्त फिर ऐसा आया कि ये 2023 में माहिदा इब्राहिमी जो है, उसका डोल डाला गया,
اور کچھ عرب ممالک نے اس معاہدہ ابراہیمی پر دستخط بھی کیے اور اس کی روح سے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اسرائیل کو تسلیم کروانے کا عمل جو ہے وہ اب تک جاری ہے، اور امریکہ کی کوشش یہ ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی، یہ 2023 میں جن ممالک میں یو اے ای بھی شامل تھا، اس میں مراکش بھی شامل ہے، اور یہ جو ممالک ہیں جنہوں نے معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کیے تھے، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ تو وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ابراہم ایکارڈ جو ہے اس کو مزید وسیع کیا جائے اور مزید اس کے دائرۂ کار کو وسیع کیا جائے، تاکہ مزید ملک جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں۔ اور اس میں جو ایک بنیاد بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے اس پر ایک الگ سے ویلاگ کر رکھا ہے بہت پہلے، کہ اس میں یہ ہے کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام جو ہیں یہ دراصل ایک ہی مذہب ہے، اور ان کو یونیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی اصول کے تحت انہوں نے یو اے ای میں ایک ابراہم ہاؤس بھی بنایا، جس کے اندر ایک ہی عمارت کے اندر مسجد بھی ہے، کلیسا بھی ہے اور سیناگاگ بھی۔ تو وہ اسی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ درمیان میں غزہ اور اسرائیل کی جنگ آ گئی، اور اب دوبارہ وہ اسی سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے غزہ کا، یہ بہت خوشائند بات ہے، کیونکہ اس سے فلسطینی جو لوگ ہیں ان کو نجات مل گئی ان مظالم سے، اس جارحیت سے جس کا وہ 2 سال تک شکار ہوتے رہے، جس میں تقریباً 60-70 ہزار کے درمیان لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، بلکہ وہاں پر تو غزہ میں تو کچھ باقی نہیں بچا، وہ غزہ کا شہر پورا جو ہے وہ علاقہ تباہ کر دیا گیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے جو 21 نکات ہیں ان میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ امن معاہدے کے بعد غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی، غزہ کے اندر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس قائم کی جائے گی جو مختلف ممالک کی فورسز پر مشتمل ہوگی، اور اس میں ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ ایک شک ہے اس کی، اس معاہدے کی، کہ اسرائیل جو حماس ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا آئندہ غزہ کی گورننس کے اندر، اور یہ کہ حماس جو ہے وہ وہاں سے نکل جائے گی، گویا حماس اپنے آپ کو غیر مسلح کر لے گی۔ یہ وہ تمام جو پوائنٹس ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹس جس وقت ٹریٹی آف ورسیلیز ہوا تھا، اور اس سے پہلے اس وقت کے امریکی صدر وڈرو ولسن نے جو 14 نکات پیش کیے تھے، وہ نکات اور آج کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو 20 نکات ہیں ان میں کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آتا، صرف اتنا کہ ممالک کے اور تنظیموں کے اور افراد کے نام مختلف ہیں، لیکن باقی جو ہیں وہ شرائط ویسی ہیں جو اس وقت 1919 میں تھی۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل کو سمجھ کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور کوئی رائے دے سکتے ہیں اور کسی رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الوقت جو اوسلو معاہدے کے اندر ایک بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ جس کو 2 اسٹیٹ سولوشن کہا جاتا ہے، کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی آزاد ریاست جو ہے وہ بھی قائم کی جائے گی، تو اس کی جو امکانات ہیں وہ بجائے روشن ہونے کے وہ کچھ مدھم ہوتے جا رہے ہیں۔ گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان 20 نکات میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ امن قائم ہو جانے کے بعد امریکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کے عمل کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اور اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ان کوششوں کو ویلکم کرنا چاہیے، اور ویلکم کیا بھی جا رہا ہے، لیکن کچھ شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ میڈرڈ میں کانفرنس ہوئی تھی، میڈرڈ کانفرنس فلسطین کے مسئلے پر، تو اس میں اس وقت جارج بش جو تھے وہ صدر تھے اور جیمز بیکر وزیر خارجہ تھے۔ تو انہوں نے جب اس کانفرنس کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو اس وقت جیمز بیکر نے اردن کے ایک سفیر کو بلوایا اور اس کو بریف کیا کہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ بات 15 منٹ کی ملاقات تھی۔ وہ اردن کا ایک سفیر تھا جس کا نام تھا عدنان ادے۔ تو اس کو یہ بتایا جیمز بیکر نے کہ ایٹ دی اینڈ دیر ول بی نو پیلسٹینین اسٹیٹ۔ یہ ایک جو شک ہے، یہ جو ہمیشہ ہر مرحلے پر پیدا ہو جاتا ہے، اس شک کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو یورپ ایکٹیو ہوا ہے فلسطین کے اس ایشو پر، وہ بہت خوشائند بات ہے، اور یورپ کے اندر مظاہرے بھی ہوئے، لوگوں نے جو ہے اسرائیل کے خلاف
تحریکیں چلائیں، مہمیں چلائیں اور ان مظالم کے خاتمے کے لیے، اور وہ بڑے ہی مہذب طریقے سے وہ احتجاج ہوئے۔ اس طرح کا احتجاج نہیں ہوا کہیں بھی، اور وہ احتجاج افیکٹو بھی ثابت ہوئے کہ پورا یورپ جو ہے، آپ نے دیکھا کہ فرانس اور اٹلی اور بیلجیم اور برطانیہ اور اس کے علاوہ کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو تسلیم کیا۔ تو فلسطین اس معاہدے سے پہلے کی بات ہے، یہ یو این او کا جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، تو ان ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا، ان کے حقوق کی بات کی، ان کے لیے آواز اٹھائی، اور وہاں کی جو لوگ ہیں ان ممالک کے، انہوں نے مظاہرے کیے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ لیکن یہ احتجاج بعض اسلامی ملکوں میں بھی کیا گیا، خاص طور پر پاکستان میں۔ لیکن پاکستان میں یہ جو ہم نے آج اور کل کا دن جو گزرا ہے، اس میں جو احتجاج ہوا ہے وہ بہت ہی ایک، اس کا انداز جو تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ جو بجائے اس کے کہ فلسطینیوں کے کاز میں وہ سپورٹ کرتا، وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر احتجاج ہوتا ہے تو وہ واضح طور پر اسرائیل کے خلاف ہونا چاہیے، نہ کہ پاکستان کی کسی حکومت کے خلاف، کیونکہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت ان تمام کوششوں کا حصہ ہے جو اس مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے دنیا بھر میں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان ایک بہت ہی بنیادی اور بہت فعال کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی جو کوششیں ہیں وہ برابر ثابت ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ایک کولیبریشن ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی، یورپ کے ساتھ جو کولیبریشن ہے، اور قطر کے ساتھ، اور جو اسلامی ممالک ہیں OIC کے ساتھ، تو ہر پلیٹ فارم پر، ہر سطح پر، ہر طریقے سے ہماری حکومت جو ہے وہ اس عمل میں شریک ہے۔ جہاں تک بات ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اسرائیل کو PLO نے بھی تسلیم کیا ہوا تھا، اور اسرائیل کو ابراہم ایکارڈ کے ذریعے چند اسلامی ملکوں نے بھی تسلیم کر لیا تھا 2023 میں، اور یہ بہت قریب تھا کہ یہ سعودی عرب بھی وہ ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو جاتا اور اسرائیل کو تسلیم کر لیتا، لیکن بیچ میں یہ جو غزہ کی جنگ اور یہ مسائل آ گئے، ایران کی جنگ، تو اس سے یہ عمل جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر فلسطین کی ریاست کے قیام کے لیے کچھ ایسے سٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سارا فوکس جو ہے وہ فلسطینیوں کی آزاد اور خود مختار ریاست پر ہونا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ یہ اسرائیلی ریاست جو ہے وہ ایک اللیجیٹیمیٹ ریاست ہے، کیونکہ وہ فلسطین کے اندر قائم کی گئی اور یہودیوں کو وہ پلیٹ میں رکھ کر دی گئی۔ یہ بہت بدقسمتی ہے اور یہ ایک ٹریجڈی ہے، لیکن حالات کا جبر ہے، مجبوری یہ ہے کہ اس وقت فلسطینیوں کی جو حالت ہے اس کو دیکھ کر سوائے اس کے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا کہ ان کے لیے ایک علیحدہ آزاد اور خود مختار ریاست قائم کی جائے، اور ساری کوششیں اسی کے لیے ہو رہی ہیں، اور ان کوششوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ کوششیں خواہ پاکستان کی سطح پر ہو رہی ہیں، سعودی عرب کی طرف سے ہو رہی ہیں، ایران کی طرف سے ہو رہی ہیں، یا عرب امارات کی طرف سے ہیں، یا دیگر اسلامی ممالک کی طرف سے ہیں، ترکی بھی شامل ہے اس میں، مصر شامل ہے، مصر بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، یورپ کے ممالک ہیں۔ تو حقیقت پسندانہ انداز سے اس سارے مسئلے کو دیکھتے ہوئے اپنے رائے بھی دینی چاہیے ہمیں، اور اپنے رد عمل کا اظہار بھی کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں فلسطینیوں کی آزاد ریاست، ایک خود مختار ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ سکے اور وہ ایک حقیقت بن جائے۔ شکریہ۔